बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल अल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है। कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. इसराइल दुनिया की आंखों के सामने नस्ल कुशी कर रहा है। ICJ में सुनवाई के दूसरे दिन दलीलें। गाजा की इंसानी मदद रोकने पर सख्त तनकीद। इसराइल की कार्रवाइयां यूनाइटेड नेशंस के जेनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। तमाम मुल्क जवाबदेह बनाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट। हमास इसराइल बातचीत में फिर डेडलॉक। तेल अवीव 5 साल की जंगबंदी के लिए तैयार नहीं। होस्टेजेस के रिश्तेदार बेचैन। अमरीकी जहाज़ों और इसराइल में हुसियों के जवाबी हमले। रेड सी में झड़प के दौरान अमरीकी जेट तबाह हो गया। कनाडा के इलेक्शंस में हैरान करने वाला नतीजा। तमाम अंदाजे गलत साबित। लिबरल पार्टी ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की। अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। ट्रंप हमें तोड़ना चाहते हैं। कनाडा के वजीर आजम माइक कार्नी की विक्ट्री स्पीच। मोदी ने दी मुबारकबाद। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में पहलगाम मसला उठाया। कहा पाकिस्तानी वजीर ने दहशतगर्दी की मदद का खुला इकरार किया। टीवी इंटरव्यू का हवाला। इंडियन ड्रोन मार गिराया। तनाव के बीच पाकिस्तानी फौज ने किया दावा। मोदी की सदारत में आला सतह की मीटिंग। पहलगाम रेस्पॉन्स पर गौर। आज़मीन हज के सऊदी अरब पहुंचने का सिलसिला शुरू। हैदराबाद से पहली फ्लाइट मदीना पहुंची। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। इंसाफ की आलमी अदालत ICJ में मुसलसल दूसरे दिन गाजा की इंसानी मदद रोकने के मामले पर सुनवाई हुई। इसराइल ने तकरीबन 2 महीनों से गाजा की सख्त नाकाबंदी कर रखी है और खाना, पानी, दवाएं, फ्यूल जैसी बुनियादी चीज़ें भी गाजा नहीं भेज रहा है। ये सुनवाई पूरे हफ्ते जारी रहेगी। साउथ अफ्रीका के नुमाइंदे ने ICJ को बताया कि दुनिया की आंखों के सामने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। उन पर बदतरीन जुल्म ढाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ गैर इंसानी जराइम हो रहे हैं। उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
حماس نے اسرائیل کو جواب دہ بنانے کے لیے ICC میں سنوائی پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ عالمی عدالت کے فیصلوں پر عمل کرانے کی ضرورت ہے۔ فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد نے کہا کہ اسرائیل کی کارروائیاں جنگی جرم ہے۔ کئی ملکوں نے عالمی عدالت میں یہ مسئلہ اٹھایا ہے۔ سعودی عرب کے نمائندے نے غازہ میں اسرائیل کے ظالمانہ رویے کی مذمت کی۔ سعودی عرب کے نمائندے محمد سعود الناصر نے غازہ کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے اور یروشلم میں عالمی قانون کی خلاف ورزیوں کا مسئلہ اٹھایا۔ سعودی نمائندے نے یاد دلایا کہ ایک سال پہلے اسرائیل کے بارے میں سنوائی ہوئی تھی، لیکن اسرائیل نے عدالت کے حکم کو نظر انداز کر دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے۔ 14 ججوں کا پینل 5 دنوں تک 40 ملکوں اور اداروں اور تنظیموں کی بات سنے گا۔ پچھلے سال UN جنرل اسمبلی نے ICJ سے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کی قانونی ذمہ داریوں کے بارے میں سنوائی کرے۔ اسرائیل نے ریفیوجیوں سے متعلق عالمی ادارے UNRWA کو فلسطینی علاقوں میں کام کرنے سے روک دیا تھا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ عالمی عدالت پہنچا تھا۔ وہ کیس ساؤتھ افریقہ نے دائر کیا تھا، جس میں اسرائیل پر نسل کشی کا الزام لگایا گیا تھا۔ جنوری 2024 میں عدالت نے اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرے اور انسانی مدد پہنچائے، لیکن ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو ان فیصلوں پر عمل کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ ایک دن پہلے فلسطینی نمائندے عمار حجازی نے عالمی عدالت میں پیش ہوتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیل 2 مہینوں سے کھانا، پانی، دوائیں، فیول، میڈیکل سامان نہیں پہنچا رہا ہے۔ فلسطینی نمائندے نے یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل انسانی مدد کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور فلسطینیوں کو بھوکے مار رہا ہے۔ آئرلینڈ کے نمائندے نے کہا کہ اسرائیلی کارروائیاں غیر انسانی اور نسل کشی کی تعریف میں آتی ہیں۔ سویڈن کے وزیر انصاف نے کہا کہ اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے بھیانک نتیجے نکل رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھی اور انہیں زبردستی بے گھر کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا کہ اسرائیلی فوج نے یونائیٹڈ نیشنز کے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل ICJ کی ہدایتوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ایمنسٹی کے سیکریٹری جنرل ایگنس کلمورڈ نے کہا کہ پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ اسرائیل کس طرح بے بس فلسطینی مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل کر رہا ہے، کس طرح گھروں اور اسکولوں کو تباہ کر رہا ہے، ہاسپٹلز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایگنس کلمورڈ نے کہا کہ تمام حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے اور اسے قائد قانون کا پابند بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ غازہ کی الگ الگ مقامات پر اسرائیل کے حملے جاری رہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں بھی اپنی کارروائیاں جاری رکھیں اور کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ مغربی کنارے میں 3 گھروں کو گرایا گیا۔ اس دوران 300 سے زیادہ یہودی آبادکاروں نے پولیس کی نگرانی میں مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان بات چیت میں پھر سے بعض مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں دونوں اپنے اپنے سٹینڈ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے 5 سال کی جنگ بندی کی تجویز پر اعتراض کیا ہے۔ دوسری طرف حماس چاہتی ہے کہ 5 سال کا جنگ بندی سمجھوتا ہو جس کے بدلے وہ تمام ہوسٹیجز کو رہا کرے گی، لیکن اسرائیل میں اس تعلق سے ایک رائے نہیں ہے۔ اسرائیل کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ہم 5 سال کی جنگ بندی کو قبول نہیں کریں گے، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ قطر ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں بات چیت میں مدد نہیں کر رہا ہے۔ اس دوران اسرائیل میں ہوسٹیجز کے رشتہ دار بے چین ہیں، انہوں نے بات چیت آگے نہ بڑھنے پر بے اطمینانی ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو ہم اپنے رشتہ داروں کو اور پیاروں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ یمن کے حوثیوں نے امریکہ اور اسرائیل پر جوابی حملے کیے ہیں اور اس کے لیے ایک آپریشن شروع کیا ہے۔ ایک دن پہلے یمن کے سعدہ صوبے میں ایک حراستی مرکز پر امریکہ کے حملے میں درجنوں لوگ ہلاک ہوئے تھے، جن میں زیادہ تر افریقن امیگرینٹس تھے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے کہا کہ امریکی جارحیت کے جواب میں USS ہیری ٹرومن اور دوسرے جہازوں پر حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں کروز میزائلز، بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ یمنی فوج نے اسرائیل کے ایشکیلون پر جفا ڈرون سے حملہ کیا۔ اس دوران حوثیوں کے ساتھ لڑائی کے بیچ امریکہ کا ایک جنگی ہوائی جہاز تباہ ہو گیا۔ CNN نے امریکی جہاز گرنے کی تصدیق کی۔ یہ واقعہ ریڈ سی میں پیش آیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے 1 مہینے میں لبنان میں 50 سے زیادہ ٹھکانوں پر حملے کیے اور دعویٰ کیا کہ وہ دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے۔ اس سلسلے کو بات کرتے ہیں کینیڈا کی۔ کینیڈا کے الیکشنز میں حیران کرنے والا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اعتدال پسند مارک کارنی کی لبرل پارٹی نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی ہے۔ کارنی نے جیت کے بعد اپنی حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے مالک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے جنوری میں دوسری بار صدر بننے کے بعد کہا تھا کہ وہ کینیڈا کو امریکہ
کی 51ویں ریاست بنائیں گے. انہوں نے ٹیرف لگانے کا بھی اعلان کیا تھا. ٹرمپ کے بیانات اور پالیسیوں کا اثر کینیڈا کے الیکشنز پر پڑا اور اس کا فائدہ لبرل پارٹی کو ہوا. لبرل پارٹی کو کنزرویٹو پارٹی کے خلاف لیڈ حاصل ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسے پارلیمنٹ میں میجورٹی ملتی ہے یا دوسری پارٹیوں کی تائید اسے حاصل کرنی پڑے گی. ہارنے والے کنزرویٹو لیڈر پیئر پولیویئر خود اپنی سیٹ ہار گئے ہیں، حالانکہ انہیں حال تک اگلے وزیر اعظم کے طور پر دیکھا جا رہا تھا. تمام اندازوں میں لبرل پارٹی کو 3 مہینے پہلے تک بہت پیچھے دکھایا جا رہا تھا اور اس کی لازمی شکست کے دعوے اور اندازے کیے جا رہے تھے، لیکن لبرل پارٹی نے قیادت تبدیل کی اور جسٹن ٹراڈو نے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد کارنی نے پارٹی اور ملک کی باغ ڈور سنبھالی. اس کے بعد انہوں نے مڈ ٹرم الیکشنز کا اعلان کیا. بعد میں ٹرمپ کے بیانات نے کینیڈا کے الیکشنز کا نقشہ ہی بدل دیا. کینیڈا کے الیکشنز میں ٹرمپ کی پالیسیاں ایک اہم مدعا رہیں. لبرل پارٹی کے لیڈر کارنی نے اپنے حامیوں سے خطاب میں کہا کہ امریکہ ہماری زمین چاہتا ہے، ہمارے وسائل چاہتا ہے، ہمارا پانی چاہتا ہے، ہمارا ملک چاہتا ہے، یہ محض دھمکیاں نہیں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ ہمارے ملک پر قبضہ کر لے. کارنی نے کہا کہ ہم امریکیوں کی دغا بازی سے سکتے میں ہیں، لیکن ہمیں سبق بھولنا نہیں چاہیے. ہمیں اپنا خیال خود رکھنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. لبرل پارٹی نے مسلسل چوتھی بار کامیابی حاصل کی ہے. کینیڈا میں کامیابی کے لیے 172 سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. 60 سالہ کارنی نے ٹرمپ کے بیانات کا حوالہ دیا اور انہوں نے پورے الیکشن کی مہم کے دوران ٹرمپ کی پالیسیوں اور بیانات سے خوب فائدہ اٹھایا اور ووٹرز کو اپنے حق میں کرنے میں کامیاب رہے. ٹراڈو کے استعفے سے پہلے کارنی کوئی بھی سیاسی عہدے پر نہیں تھے، وہ ایک اکنامسٹ ہیں. اس دوران کنزرویٹو پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ ان کی پارٹی کینیڈا کے مفادات کی حفاظت کے لیے کارنی اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی. انہوں نے کہا کہ ہم ہماری خود مختاری کی حفاظت کریں گے، ہم کینیڈا کو سب سے زیادہ اہمیت دیں گے. کینیڈا کے الیکشن کمیشن نے کہا کہ 2/3 سے زیادہ ووٹس گنے جا چکے ہیں. اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ لبرل پارٹی کو 168 سیٹیں حاصل ہو جائیں گی، جو میجورٹی سے کچھ دور ہے. کنزرویٹو پارٹی کو 144 سیٹیں حاصل ہوں گی. کئی عالمی لیڈرز نے کارنی کو مبارکباد دی ہے. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون بھی ان میں شامل ہے. یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے بھی کارنی کو مبارکباد دی. ٹرمپ نے کینیڈا کے الیکشنز کے نتیجوں پر اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا. انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ کینیڈا کے وزیر اعظم اور لبرل پارٹی لیڈر کارنی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کارنی کو مبارکباد دی. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں مودی نے کہا کہ جب سے وہ 2014 میں وزیر اعظم بنے ہیں، انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تعلقات اچھے ہوئے ہیں. دونوں ایک جیسی جمہوری قدروں اور اصولوں میں یقین رکھتے ہیں. حال ہی میں ٹراڈو کے دور میں انڈیا اور کینیڈا کے درمیان سفارتی تعلقات میں تلخیاں پیدا ہوئی تھیں اور یہ تعلقات بہت نچلی سطح پر پہنچ گئے تھے. کینیڈا کی حکومت نے الزام لگایا تھا کہ کینیڈا کی زمین پر ایک علیحدگی پسند سکھ لیڈر کو ہلاک کیا گیا ہے. انڈیا نے یونائیٹڈ نیشنز میں شدت سے پہلگام دہشت گرد حملے کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ پاکستان کے ایک وزیر نے اقرار کیا کہ پاکستان دہشت گردوں کو ٹریننگ اور فنڈنگ دیتا رہا ہے. حال ہی میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کے ایک ٹی وی انٹرویو کے حوالے سے یونائیٹڈ نیشنز میں انڈیا کی نمائندہ یوجنا پٹیل نے کہا کہ پوری دنیا نے پاکستانی وزیر دفاع کے بیان کو سنا ہے، جس میں انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کی مالی مدد، ٹریننگ اور تائید کی تاریخ دہرائی ہے. انہوں نے کہا کہ اس اعتراف سے کسی کو حیرت نہیں ہوئی ہے اور اس سے پاکستان ایک بدماش ملک کی حیثیت سے بے نقاب ہوا ہے جو عالمی دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے اور خطے کا استحکام بگاڑ رہا ہے. انڈیا کے سفیر نے پروپیگنڈا کرنے کے لیے عالمی فورمز کی غلط استعمال پر بھی پاکستان کی مذمت کی اور کہا کہ وہ نئی دہلی کے خلاف بے بنیاد الزامات کے لیے بھی عالمی فورمز کا استعمال کر رہا ہے. انڈین ایمبیسڈر نے کہا کہ انڈیا پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد دنیا بھر کی حکومتوں اور لیڈر سے ملنے والی تائید کا شکریہ ادا کرتا ہے. پہلگام حملے کے ریسپانس کے جواب پر غور کرنے کے لیے انڈیا میں اعلیٰ سطح پر میٹنگز جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال اور دوسروں نے حصہ لیا. ایک دن پہلے پاکستان کے وزیر خواجہ آصف نے کہا تھا کہ پہلگام واقعے کے بعد انڈیا کا حملہ یقینی ہے.
وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر ہونے والی میٹنگ میں کیا فیصلے لیے گئے اس کا انتظار ہے۔ پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ اس نے کشمیر کے علاقے میں انڈیا کے ایک ڈرون کو مار گرایا ہے۔ یہ دعویٰ ایک ایسے وقت کیا گیا جب دونوں ملکوں کے بیچ پہلگام حملے کے بعد سفارتی اور فوجی تناؤ ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے روزانہ LOC پر فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر فوجی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ انڈیا کے جاسوس ہوائی جہاز کو مار گرایا ہے جو پاکستان کی حدود میں سفر کر رہا تھا۔ پاکستانی عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستانی وزیروں کے خلاف انڈیا کے سائبر اٹیکس کو ناکام بنا دیا ہے۔ پاکستان کی IT منسٹر شازہ فاطمہ نے یہ بات بتائی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہیکنگ کی کئی کوششوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔ انڈیا کے عازمین حج کے سعودی عرب پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حیدرآباد سے پہلی فلائٹ مدینہ کے پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری۔ اس فلائٹ میں 260 سے زیادہ عازمین حج تھے۔ انڈیا کے دوسرے شہروں سے بھی فلائٹس پہنچ رہی ہیں۔ سعودی عرب میں انڈیا کے سفیر سہیل اعجاز خان، قونصل جنرل فہد خان سوری اور حج کونسل محمد جلیل نے ایئرپورٹ پر عازمین حج کا استقبال کیا۔ یہ فلائٹس ایک مہینے تک جاری رہیں گی۔ حیدرآباد سے مدینہ پہنچنے والے عازمین حج مقدس سرزمین پر پہنچتے ہی جذباتی ہو گئے۔ ایسے ایک عازمین حج احمد شاہ نے بتایا کہ وہ بیان نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے خوش ہیں۔ اس سال انڈیا کے عازمین حج کے کوٹے میں اضافہ ہوا ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور صدر مجلس اسد الدین اویسی نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کی اپیل پر کل رات 9 بجے سے 9:15 بجے تک اپنے گھروں کی لائٹس بند کر دیں۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ نئے وقف قانون سے دستور، خاص طور پر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. اسرائیل دنیا کی آنکھوں کے سامنے نسل کشی کر رہا ہے۔ ICJ میں سنوائی کے دوسرے دن دلیلیں، غزہ کی انسانی مدد روکنے پر سخت تنقید۔ اسرائیل کی کارروائیاں یونائیٹڈ نیشنز کے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے، تمام ملک جواب دہ بنائیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ۔ حماس اسرائیل بات چیت میں پھر ڈیڈ لاک، تل ابیب 5 سال کی جنگ بندی کے لیے تیار نہیں، ہوسٹیجز کے رشتہ دار بے چین۔ امریکی جہازوں اور اسرائیل میں حوثیوں کے جوابی حملے، ریڈ سی میں جھڑپ کے دوران امریکی جیٹ تباہ ہو گیا۔ کینیڈا کے الیکشنز میں حیران کرنے والا نتیجہ، تمام اندازے غلط ثابت، لبرل پارٹی نے غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔
امریکہ کے آگے نہیں جھکیں گے، ٹرمپ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں، کینیڈا کے وزیر اعظم مائک کارنی کی وکٹری سپیچ، مودی نے دی مبارکباد۔ انڈیا نے یونائیٹڈ نیشنز میں پہلگام مسئلہ اٹھایا، کہا پاکستانی وزیر نے دہشت گردی کی مدد کا کھلا اقرار کیا، ٹی وی انٹرویو کا حوالہ۔ انڈین ڈرون مار گرایا، تناؤ کے بیچ پاکستانی فوج نے کیا دعویٰ، مودی کی صدارت میں اعلیٰ سطح کی میٹنگ، پہلگام ریسپانس پر غور۔ عازمین حج کے سعودی عرب پہنچنے کا سلسلہ شروع، حیدرآباد سے پہلی فلائٹ مدینہ پہنچی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔